अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान गिलज़ई। 8 सितंबर एक इम्पॉर्टेंट दिन था, बहुत अहम डेवलपमेंट आज के दिन हुई, लेकिन वो सारी चीज़ें जो है वो छुप गई अडयाला जेल के बाहर पेश आने वाले वाक़े की वजह से। और स्पेशली आज इमरान खान का पैगाम भी आया, उनका ट्वीट की सूरत में सामने आ चुका है। हलीमा खान ने उसके ऊपर टॉक भी की, लेकिन जो अडयाला जेल के बाहर वाक़या पेश आया, साफ़ियों का जो मामला हुआ सारा, ये एक रोज़ पहले हमारे दोस्त जुबैर अली खान ने बता दिया था कि आज क्या होना है। और कल जब मैं सिद्दीक भाई के साथ वीडियो कर रहा था तो उसके अंदर भी इन्होंने इस बात का खदशा जाहिर किया था कि आज ये जो पीर का दिन है, इस दिन कोई ऐसा वाक़या हो सकता है, और वो हो गया। अच्छा, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इस वाक़े का करवाने की वजह क्या थी और किस तरह सक्सेसफुली लोग ट्रैप हो गए इसके अंदर, उन्होंने इसको अंजाम पाने में भरपूर मदद फराहम की। और इस दौरान क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी और वो कितनी अहमियत की हामिल है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सिद्दीक भाई, सबसे पहले जो बात हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, इस वाक़े में क्या हुआ, उसने क्या कहा, क्या नहीं कहा, वो ये सारी चीज़ें नज़र आ रही थी, और इसका एंड भी हमें यही लग रहा था कि ये होगा, लड़ाई होगी। यहाँ पे आप रुक जाएं। पहली बात तो ये है कि जो आपके पहलू में बैठा है उसको आप मैं इन चीज़ों पे क्रेडिट नहीं मांगता, लेकिन जो आपके पहलू में बैठा है उसको आप क्रेडिट नहीं दे रहे। जिसने 3 वीडियोस इसके ऊपर की और जो टोरंटो बैठे हैं वो आपके दिल से नहीं निकल रहे। तो इसलिए कहते हैं ना कि मोहब्बत जो है ना वो ये नहीं होता। नहीं, मैंने जिक्र किया कि आपने वीडियो के अंदर जिक्र किया था, दिल करीब होने चाहिए। मुझे 3 वीडियो का खैर नहीं पता था, ठीक है, मैं उस पर माजरत चाहता हूँ आपसे। होने चाहिए, चाहे कोई टोरंटो में हो या चाहे कोई मतलब ह्यूस्टन में हो। लेकिन कोई अगर करीब भी आपके बैठा हो और दिल करीब ना हो तो फिर आप उसको क्रेडिट नहीं देते। ठीक है, मैं इन चीज़ों का कायल भी नहीं हूँ कि इन चीज़ों का क्रेडिट लिया जाए। लेकिन दूसरा एक वाक़या वो घिसा पिटा वो लतीफ़ा है ना कि उसने कहा कि कल जब आप बैठ के खाना खा रहे होंगे तो घर में से एक बंदा कम होगा, और वो रात को भाग गई घर से। अगले दिन जब वो सारे घर वाले बैठ के खाना खा रहे थे, उन्होंने कहा जो भी थी अल्लाह की वली, कि उसने कल ही बता दिया था कि कल जब आप खाना खा रहे होंगे ना एक बंदा नहीं होगा, घर में से एक बंदा कम होगा। बात यह है कि 3 वीडियोस में मैं क्यों कह रहा था। एक तो हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और जब किसी की इजाज़त ना हो तो आप उनका नाम नहीं ले सकते। उन्होंने मुझे कॉल करके उस दिन कहा था कि मेरी ये असेसमेंट है। मुझे भी उन्होंने कहा था, मेरा इतना दिमाग नहीं अपना काम करता आजकल, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे लगता है कि ये पीटीआई के लिए बहुत बड़ा ट्रैप है। और उन्होंने मुझे कहा कि ये जो कुछ वहाँ टोट्स जाके कर रहे हैं इसमें पीटीआई के कारकुन मुश्तल होंगे और कोई वाक़या हो जाएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, पीटीआई वालों को ना, पीटीआई वालों को अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। पीटीआई वालों को ना नवाफिल पढ़ने चाहिए। जो ओरिजिनल प्लान था ना, वो ओरिजिनल प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ओरिजिनल प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ये बात जुबैर अली खान साहब भी बता चुके थे, मैं भी अपने ब्लॉग में बता चुका था, और ये इंफॉर्मेशन ज़ाहिर है जुबैर भाई के पास ज़्यादा थी। जुबैर भाई के पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन थी और वो बहुत ज़्यादा बातें लिख रहे थे। जुबैर भाई ने यहाँ तक ट्वीट किया कि कुछ टोट्स को असाइन किया गया है कि आपने वहाँ पे जाना है, और उनको सवाल भी बताए गए हैं। ओपनिंग बैट्समैन मुख्तलिफ होंगे उन्होंने भी कहा था। अच्छा, मैं आपको जिक्र कर रहा था कि पीटीआई को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि ओरिजिनल प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अगर ओरिजिनल प्लान एग्जीक्यूट हो जाता तो खुदा न खास्ता बहुत बड़ी एफआईआर पीटीआई के ऊपर हो जाती और बहुत खौफनाक हो जाती, और ये बड़ा एक वाकया होता। अडयाला के बाहर आज तक ऐसा वाकया ना हुआ था, जो वाकया मतलब जो प्लान था। हाँ, जो प्लान था। देखे ना रिजवान भाई, मुझे अगर पता हो कि आप अगर कहीं पे जाते हैं और मुझे पता हो कि वहाँ माहौल चार्ज है और वहां पे वो लोग जमा होंगे, इकट्ठे होंगे, और मैं आपको कहूँ कि रिजवान भाई यार वो मेरा एक बंदे से लड़ाई हो गई है, तो रिजवान साहब आपने जरा वहां जाके ना जरा उनको जरा ये करना है वो करना है। मुझे पता हो कि आगे माहौल चार्ज है, हालात खराब है, अगर रिजवान साहब वहां पे गए तो खुदा ना खास्ता इनकी जान भी जा सकती है। ठीक है, तो मैं क्यों ये करूंगा कि यार ठीक है, अल्लाह ना करे जान जाएगी तो उस बंदे की जाएगी ना जिसको मैं भेज रहा हूँ, मेरी तो मुझे लग जाएगी, मैं तो अपने दुश्मनों पे एफआईआर करा के उनको ठोकने को तो मौका मिल जाएगा। प्लान इससे भी खौफनाक था, जो पीटीआई को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इनकी बचत हो गई है। बाकी देखें, अब उसके बाद जो चीजें हो रही हैं, साद रसूल साहब का ना व्लॉग सुनने वाला है, जो अडयाला वाले मामले पे मैंने उनके साथ किया ना, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि 8 अगस्त को 7-8 चीजें 8 अगस्त को ऐसी हो रही थी कि जो सारी की सारी इस निजाम और ताकत के खिलाफ जा रही थी, सारी की सारी। मसलन क्या क्या था, 8 सितंबर को हड़ताल चल रही थी,
پورا دن بات ہونی تھی اس نظام کے خلاف. 8 سپٹمبر کو سپریم کورٹ میں چیف جسٹس جائی افریدی کو 2 دھچکے لگے ہیں عدالتی سال کے آغاز کے اوپر. یعنی 4 ججز نے تقریب کا بھی بائیک آؤٹ کیا اور 4 ججز نے فل کوٹ کا بھی. یہ بھی نظام اور طاقت کے خلاف تھا. چیف جسٹس نے اسپیچ کی, اس میں کوئی انہوں نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا جو ان کو دینا چاہیے تھا. وہ بھی ساری طاقت اور نظام کے خلاف بات ہونی تھی. عمران خان صاحب کا ٹویٹ ساری بات نظام اور طاقت کے خلاف ہونی تھی. اس میں ڈرون حملوں والی بات, اس میں دہشت گردی ملٹری آپریشن والی بات, اس میں افغانستان والی بات, اس میں سلاح والی بات, اس میں مطلب اور جو باتیں تھیں وہ ساری کی ساری اس نظام کے خلاف تھی. یعنی 8 سپٹمبر کو اگر یہ واقعہ نہ ہوتا جو اڈیالہ کے باہر ہوا, تو آپ دیکھیں نا کہ پورا دن فوکس کن چیزوں پر ہوتا, اور 9-10 چیزوں کے اوپر ہوتا نا. صحیح ہے. جو اس دن کے ایشوز آف دا ڈے تھے اس نظام کے خلاف. سعد رسول صاحب نے یہ کہا کہ یہ اس نظام کو بڑا اچھا پی ٹی آئی نے ایک راستہ دے دیا ہے کہ وہ کسی بھی اپنے ٹاؤٹ کو بھیجے اور پہلے اس سے بدتمیزی کروائیں, پی ٹی آئی کے کارکنان کو اشتعال دلائیں اور پھر ان سے ریئیکٹ کروائیں اور پھر پوری قوم کو اس کے پیچھے لگا دیں. صحیح ہے. پورے سوشل میڈیا کو اس کو گرد گھما دیں. دیکھیں فالس فلیگ آپریشن جو پہلے بھی. اب آپ کو دیکھیں, اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے نا کہ اس سے پہلے بڑے بڑے واقعات کیسے ہوئے. بھائی بات یہ ہے کہ آپ ایک ٹاؤٹ کے, پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی ٹاؤٹ ہو یا ٹاؤٹ نہ ہو, کوئی جرنلسٹ ہو یا نہ ہو, کوئی اچھا جرنلسٹ ہو یا برا جرنلسٹ ہو, کوئی انسان بھی ہے نا, برا انسان بھی ہے نا, تو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی جاتی. بالکل. تشدد کوئی بھی کرے, پولیس کرے, کوئی ادارہ کرے, کوئی سیاسی جماعت کرے, تشدد کی کوئی اجازت نہیں ہو سکتی. کوئی اجازت نہیں. بات یہ ہے کہ جس نے اگر تو ہاتھ پائی کی ہے, اگر تو ان پہ ہاتھ اٹھایا ہے, تو وہ جس نے اٹھایا پی ٹی آئی کو, اس کو پی ٹی آئی سے نکالنا چاہیے. پی ٹی آئی کو ایک اپنی ایک دکھانا چاہیے کہ یار ہمارا یہ ٹریپ میں نہیں آنا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بدتمیزی علیمہ خانم صاحبہ کے ساتھ ہوئی تو ریئیکشن اس سے خوفناک, ناقابل برداشت ہے. بالکل ریئیکشن اس سے خوفناک آنا تھا. اور پھر ایک بندہ جا کے کہہ رہا آ بیل مجھے مار, ٹھیک ہے, لیکن پی ٹی آئی جو بھی ہے ان کو اپنی ایک لمٹ مقرر کرنی چاہیے. دیکھیں اس وقت کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں کے اندر بہت اس نظام کی نفرت ہے, غصہ ہے, ریئیکشن ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اس سے بدتر ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں آپ اپنی کچھ سپریم کورٹ کے باہر اسی طیب بلوچ نے مصطفیٰ نواز کھوکھر سے سوال کیا اور سخت لہجے میں کیا. انہوں نے اپنا جواب ریکارڈ کرا. انہوں نے کہا جی آپ کا سوال کرنا آپ کا حق ہے, لیکن آپ کا لہجہ غلط تھا, لیکن میں پھر بھی جواب دیتا ہوں. اور وہ ختم ہوگی بات. ہمارے دوست وسیم ملک, مریم نواز خان, وہ 2 روز سے یہی بات کر رہے تھے کہ یہ چیز صرف اور صرف اٹینشن گین کرنے کے لیے اور معاملے کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے ہو رہی ہے, اس پہ توجہ نہ دیں. لیکن سوشل میڈیا کے لوگ ہیں, ظاہر ہے بات یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, ہم نے پچھلے 3 سال میں بہت سے صحافیوں کو اس نظام کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہوئے دیکھا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کسی پہ برا وقت نہ لائے, اللہ تعالیٰ سب کو صحت زندگی دے. ہم نے پھر وہ تصویریں بھی دیکھی کہ جس صحافی کو سب سے زیادہ استعمال کیا اس نظام نے, جب وہ پمز میں ایڈمٹ تھے تو بہت تکلیف دہ ان کی تصویریں سامنے آئی, بہت تکلیف دہ تصویریں سامنے آئی تھی. اور نون لیگ کا کوئی منسٹر ان کا پتہ لینے نہیں گیا. ان کی چیزوں پہ پریس کانفرنس کرتی رہی پوری نون لیگ, لیکن جب وہ ہاسپٹلائز تھے تو نون لیگ والے پوچھنے بھی نہیں گئے کوئی. ٹھیک ہے, نون لیگ کے ورکر بھی نہیں گئے نا, چلو ورکر ایکنالج کر لیتے, کوئی پوچھنے تک نہیں گیا. تو یہ بھی ہمارے جو اس وقت نظام کے استعمال ہو رہے ہیں نا. میں نے کل ایک اور ٹویٹ دیکھ رہا تھا, بڑا اچھا ٹویٹ تھا. اس پہ تو ہم آتے ہیں, اس میں جو نئی تفصیلات سامنے آئی ہیں اور جو نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. دیکھیں میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا کسی کا, اس نے کہا کہ جو ٹاؤٹ ہے نا, جو اس وقت پیڈ ہے, جو خفیہ فنڈ سے پیسے لے رہے ہیں, جو مختلف پروجیکٹ, جو آپ کو بھی پتہ, مجھے پتہ ہے فنڈ کہاں سے فنڈ آ رہے ہیں اور کون چلا رہے ہیں پروجیکٹس کو, ان کو کم از کم پاکستان کے حق میں بات نہیں کرنی چاہیے. ان کو پاکستان زندہ باد کا ٹویٹ نہیں کرنا چاہیے, کیوں ان کا پاکستان زندہ باد کا ٹویٹ بھی پیڈ ہے. دوسری بات اس نے بڑی پیاری لکھی, پتہ نہیں احمد بوبک کا ٹویٹ تھا کس کا, اس نے بہت خوبصورت بات لکھی. اس نے کہا اگر یہ ٹاؤٹ یہ سمجھتے ہوتے کہ یار یہ ہمارے ادارے اور یہ نظام جو یہ کر رہا ہے ظلم, یہ پاکستان کی بہتری کے لیے کر رہا ہے, تو پھر بغیر پیسوں کے نظام کے حق میں بات کرتے ہیں نا, بغیر پیسے لیے بات کرتے ہیں نا کہ نظام بالکل ٹھیک کر رہا ہے. لیکن جب آپ پیسے لے کے بات کر رہے ہیں تو اب آپ پیڈ ہیں, اب آپ کو پتا ہے کہ یہ پاکستان کے حق میں چیز نہیں ہو رہی, لیکن آپ اس لیے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو پیسہ مل رہا ہے. دیکھیں رضوان صاحب ایک ایف آئی آر درج کرا دی گئی ہے علیمہ خانم صاحبہ پہ, اور صاحب پہ, کچھ اور 2 اور لوگ ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ نامعلوم بھی اس میں کافی سارے ہیں. دیکھیں وجہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک پورا ایشو کریٹ کیا گیا, پتا تھا کہ ہوگا, اور اللہ تعالیٰ نے پی ٹی آئی پہ کرم کیا کہ وہ چیز نہیں ہوئی جو وہ کرنا چاہتے تھے, وہ نہیں ہوئی. رضوان رضوی صاحب
جو یہ نظام کروانا چاہتا تھا وہ نہیں ہوا. وہ ہو جاتا تو کم از کم اس وقت 100 سے 150 PTI کے لوگ گرفتار ہو گئے ہوتے, عمران خان کی بہنیں گرفتار ہو گئی ہوتی اور میسو کریک ڈاؤن چل رہا ہوتا رات تک. جس سے پہلے بھی کچھ واقعات ایسے ہوئے. ٹھیک ہے, یہ تو بہت ہی خوفناک پلاننگ تھی نا. اور بھائی بات یہ ہے کہ ابھی بھی آج پھر یہ واقعہ ہو سکتا ہے جی, وہ کیونکہ انہوں نے کہا میں کل پھر جاؤں گا. اب PTI کو کیا کرنا چاہیے؟ PTI کو دیکھیں, جب آپ نے گولیاں تک کھا لی ہیں, آپ کے لوگوں نے گولیاں کھا لی نا, عمران خان سے لے کے آپ کے رہتے کارکنان تک گولیاں کھا لی نا یار, تو بدتمیزی کیا چیز ہے؟ آپ ایک منٹ, ایک بندہ آپ سے بدتمیزی کر رہے ہیں, آپ اس سے کہتے ہیں سب کو خاموش کرا دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی آپ سوال کریں. ٹھیک ہے, وہ سوال کرتا ہے اور وہ سوال جب کرتا ہے اور وہ کرتا ہے بدتمیزی کرتا ہے, سب خاموش ہیں اور وہ بدتمیزی سے سوال کرتا ہے اور جو بھی وہ ایجنڈا لے کے آئے وہ کرتا ہے, اور آپ اس کا سوال تسلی سے سن کے نا آپ کہتے ہیں نو کمنٹ, اگلا سوال کیجیے, بات ختم. ایک بار کریں گے, 2 بار کریں گے, 3 بار کریں گے. تو اس سے پہلے بھی عمران خان سے بھی کچھ لوگ سوال کرتے رہے ہیں اور دھمکیاں, بلکہ وہ ایک اینکر صاحب ان کے گریبان پکڑنے تک کی بات انہوں نے کر دی تھی, عمران خان نے اس کے اوپر نہیں ریئیکٹ کیا. دیکھیں یہ اس لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں PTI کو, اب دیکھیں نا FIR ہو گئی ہے, اس میں اب یہ آج شاید گرفتاریاں کریں, جو کارکن وہاں پہ جائے اس کی گرفتاری کریں. اس لیے PTI کو نا ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے. PTI کو ایشوز کو ایشو نہیں بننے دینا چاہیے. سعادت رسول صاحب نے ٹھیک کہا نا, ایسے تو کل کو وہ 10 ٹاؤٹس کی ٹیم بنائیں گے, کوئی ٹاؤٹ کسی سے بدتمیزی کرے گا, کوئی کسی سے کرے گا, یہ تو آپ نے آسان راستہ دے دیا ان کو. صحیح بات بھائی 25 ماہ میں یہ واقعہ نہیں ہوا, یہ پچھلی 3 سماعتوں میں کیوں ہوا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس وقت PTI میں اگر کسی کریڈیبلٹی ہے تو ولیمہ خانم ہے, جو سچ جا کے بتاتی ہیں اندر ولیمہ خانم ہے, جو اندر کا سچ آ کے باہر بتاتی ہے ولیمہ خانم ہے, جو عمران خان کے پیغام کو اسی طرح سے آ کے بیان کرتی ہے ولیمہ خانم ہے. لہٰذا PTI کو نان ایشو کو ایشو نہیں بنانا چاہیے, چیزوں کو تشدد کی طرف نہیں لے کر جانا چاہیے. PTI کے لیے نقصان دہ ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ کل 8 سپٹمبر کو جو سارے ایشوز اس نظام کے خلاف ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے. اور پھر آپ دیکھیں نا ہماری پیڈ صحافتی تنظیمیں, پھر بات کرو تو ان کو آگ لگ جاتی ہے. مجھے کسی نے کہا ہے کہ انہوں نے اعلان کر دیا صحافتی تنظیموں نے کہ کل پریس کلب کے باہر ہم جی وہ ایک گروپ ہے انہوں نے یہ اعلان کیا. سنیں, ان کو کیمپ لگانے دیں, ان کو کیمپ لگانے دیں. ٹھیک ہے, ہم اس کیمپ میں جائیں گے, ہم دوستوں کے ساتھ جائیں گے اور ہم بالکل جا کے کہیں گے کہ طیب بلوچ کے اوپر جس نے اگر تو ہاتھ اپائی کیا, تشدد کیا ہے, تو بالکل اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن ہم سندھ میں جو شہید صحافی ہیں ان کی بھی تصویریں لے کے جائیں گے, ہم ارشد شریف صاحب کی بھی تصویریں لے کے جائیں گے. بھائی ارشد شریف صاحب کی شہادت کے اوپر آپ FIR کروانے کے لیے احتجاج نہیں کرتے, آپ جوڈیشل کمیشن بنوانے کے لیے احتجاج نہیں کرتے, آپ ارشد شریف صاحب کے معاملے پہ UN کی تحقیقات کے لیے احتجاج نہیں کرتے. یہاں پہ آپ کو کیا ہو گیا؟ خالد جمیل صاحب کو اٹھایا گیا, ستور کو اٹھایا گیا, مطیع اللہ جان, یہ ریسنٹ واقعات ہیں آپ کے ساتھ جب ہوا, عمران ریاض خان کے ساتھ جو ہوا. اس لیے بھائی جان پتہ سب کو نظر آ رہا ہے, PTI کو ایک ہی چیز کرنی چاہیے کہ PTI کو, اب آپ دیکھیں نا PTI کا مسئلہ کیا ہے. ایک ٹاؤٹ ایک ٹویٹ کرتا ہے, اچھا PTI جب کمپین کر دیتی ہے نا جن دنوں میں کہ ہم نے کسی ٹاؤٹ کو رپلائی نہیں کرنا اور اس کو بلاک کرنا ہے, اور ایک کمپین چلتی ہے, ان 4-5 دنوں میں کیونکہ کمپین چل رہی ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے, ایک ٹاؤٹ ٹویٹ کرتا ہے, PTI کا کوئی بندہ نہ اس کو رپلائی کرتا ہے نہ کوئی ٹویٹ کرتا ہے, اس سے ہوتا کیا ہے کہ اس ٹاؤٹ کے ویوز ہوتے ہیں 5 سے 6 ہزار. سر 4-5 دن بعد وہ معاملہ دب جاتا ہے کہ نو کمنٹ زیرو ریچ والا. پھر کیا ہوتا ہے, وہ ٹاؤٹ ہفتے بعد ٹویٹ کرتا ہے, اس کے نیچے اس کے جو ویوز ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں 1,67,000. ٹھیک ہے, جس کے 6-7 ہزار ویوز تھے, 1,67,000 اس کے ویوز نظر آئیں گے آپ کو, 1900 آپ کو رپلائی نظر آئیں گے, اور آپ کو کوئی 400 کوٹ ٹویٹ نظر آئیں گے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, یعنی PTI والوں کو کریڈٹ دیجیے, ان کی عقل مندی کو آپ, ان کے میسج کو خود ہی وہ, ان کی عقل مندی کو آپ داد دیجیے کہ جس ٹاؤٹ کے ٹویٹ کو 5-6 ہزار لوگوں تک جانا تھا اور وہ ان ٹاؤٹ والے بھی ریٹویٹ نہیں کرتے, اور PTI والے ماشاءاللہ 1900 لوگ رپلائی کر کے 400 کو ٹویٹ کر کے اس کی ٹویٹ کو پہنچا رہے ہیں 1,67,000 پہ. پھر وہ ٹاؤٹ جا کے دکھاتا ہے سر یہ گیم ہے میری. اگلے دن بلکہ ایک نے دکھائی بھی, آپ نے دیکھا, وہ حیدر نقوی صاحب ہیں, انہوں نے, وہ میوش کمار خان نے ٹویٹ کیا کہ پاکستان کا ایک پہلا انگلش چینل ہے اور وہ بڑی تعریف کر رہے ہیں سسٹم کی. اس کے اوپر لوگوں نے ظاہر ہے ریئیکشن وہی سیم, اس کی ریچ چلی گئی 1 ملین, اس کے اپنے فالوور میرے خیال میں کچھ 400-500 تھے, تو انہوں نے دکھایا کہ یہ ہماری پوسٹ ہے جس کی ریچ 1 ملین چلی گئی, اس نے اپنے پیسے بڑھوا دیے ہوں گے وہاں سے. دیکھیں میں اسپیسیفک تو کسی کی بات نہیں کروں گا, لیکن اوور آل جو میں نظر آ رہا ہے نا وہ یہ آ رہا ہے جس نے 1,67,000 کے ویوز آئے نا وہ کہے گا سر گیم دیکھی ہے میری آپ نے, بھائی کی گیم دیکھی ہے.
سر وہ ذرا اور ساتھ ہی سر وہ پیسے تو تھوڑے سے سر پیٹرول ہی بڑھا دیں گے، ٹھیک ہے، وہ کہیں گے نہیں نہیں یار 1,60,000 ہمارے تو پورے مہینے کے بہت سارے بڑے بڑے پروجیکٹس کے 1,60,000 نہیں ہے ویوز ٹویٹر کے اوپر، اس کی ایک ٹویٹ کے آگے بڑھا دیں گے اس کے. اور میں نے کل بھی کہا تھا، میں آج بھی کہہ رہا ہوں، آپ ٹاؤٹس کے ساتھ بدتمیزی کریں گے آپ کو 3 نقصانات ہوں گے. پہلا یہ کہ آپ اس ٹاؤٹ کی برانڈنگ کر رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ اس نان ایشو کو ایشو بنوا رہے ہیں، تیسرا یہ ہے کہ اس ٹاؤٹ کی تنخواہ بڑھ جائے گی آپ کے میرے ہم سب کے ٹیکس کے پیسوں سے. ملنے تو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے نا، تو بھائی امریکہ سے آنے والی امداد سے تھوڑی مل رہے ہیں. نہیں ابھی پی ٹی وی میں نہیں بھرتی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، پی ٹی وی میں تو 50 لاکھ 55 لاکھ روپے، 20 25 25 30 لاکھ. اللہ تعالیٰ رحم کرے. لہٰذا آج پھر خدا نخواستہ تصادم ہو سکتا ہے. علیمہ خانم صاحبہ اور پی ٹی آئی کو ایک اسٹرانگ میسج اپنے ورکرز کو دینا ہوگا کہ کوئی آ کے سخت سوال کرتا ہے کرنے دے نا یار، کیا ہو گیا بھائی، ویسے بھی تو کر ہی رہا ہے نظام آپ کے خلاف، کیا ڈسکریڈٹ ہو جائے گا نا بندہ. کرنے دے. آپ کو علیمہ خانم کو انڈا مارا گیا کہ ان کی تذلیل کرنے کے لیے، کیا ان سے ان کی عزت کم ہوئی ہے بڑی ہے؟ ان کے بیٹوں کو اٹھایا گیا، ان کی عزت بڑی ہے یا کم ہوئی ہے؟ ایسے ہی عمران خان پہ عدت کیس، جب عمران خان پہ عدت کیس بنا تھا نا، میں کئی بار یہ بات کہہ چکا ہوں، سچی بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ عمران خان اور کسی چیز سے نہیں ٹوٹ سکتا. اس چیز سے عمران خان ٹوٹ سکتا ہے کہ جتنا گھٹیا اور نیچ وہ کیس ہے، جو عمران خان کی اہلیہ کے حوالے سے چیزیں اس میں لکھی گئی ہیں. لیکن پھر کیا ہوا؟ رانا سنولا نے 8 فروری کے بعد کہا کہ ہمیں سب سے زیادہ نقصان عدت کیس نے دیا، عورتوں نے ریئیکشن میں آ کے نفرت میں آ کے ہمارے خلاف ووٹ ڈالا. بھائی عزت اور ذلت ساتھ صاحب کا بار بار حوالہ دے رہا ہوں، سننے والا بھی ٹھیک ہے. اڈیالہ والا میں کہوں گا لوگوں کو ضرور جا کے سنیں. انہوں نے کہا کہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، زندگی اور موت، عزت اور ذلت اور رزق اللہ کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے سر، اگر پیسے سے اگر کسی کو عزت مل سکتی ہوتی نا، اس وقت پاکستان میں سب سے معزز کون 3 لوگ ہوتے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. اگر آپ پیسے سے کسی کو ذلیل کر سکتے ہیں نا، تو عمران خان اس وقت سب سے پاکستان کا بدنام سیاستدان ہوتا ہے. وہی ہار آنے والے دن کے ساتھ اس کی محبت بڑھ رہی ہے، اس کی عقیدت بڑھ رہی ہے، اور اس کی فالوئنگ بڑھ رہی ہے، اس کا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے. اور یہ نظام تمام عدالتوں کو کسی فیصلے لے کر، عمران خان کے خلاف ہر طرح کے کیسز بنا کر، ہر طرح کی سزائیں دلوا کر، ہر طرح کا پروپیگنڈا کر کے، ہر طرح کے ٹی وی چینل اخبار استعمال کر کے، انٹرنیشنل اخبارات کو استعمال کر کے، یہ نظام اس حد تک گر گیا. ان کو شرم نہیں آتی. تو وہ انڈیا کا نہیں ہے ایک یوٹیوبر، وہ جو میجر گوراواریہ، اس کے کلپ تھا عمران خان صاحب کے خلاف، وہ اس نظام نے تمام ٹی وی چینلز پہ چلوایا. کیا ہوا اب جو باتیں وہ کر رہے ہیں وہ بھی چلوائے نا بھائی. آپ نے تو اس کو سچا بنا کے پیش کیا نا گوراواریہ کو، تو اب بھی اور جو پاکستان کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ بھی چلوائے نا. دن رات ٹی وی چینلز کی کوریج. بہرحال ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ایکشن تھا اور اس کا ری ایکشن تھا. دیکھیں ضروری نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ ایکشن کا ایکول ری ایکشن دیا جائے. مثلا 26 نومبر کو پی ٹی آئی کے لوگوں کو ڈی چوک کے اوپر گولیاں لگی، اسی لوگوں میں مظاہرین میں اگر واپس گولیاں چلائی جاتی، ایکشن کا ری ایکشن دیا جاتا تو دونوں کا برابر ہو جاتا. آج جب وہاں پہ کارکنان پرامن تھے اور دوسری طرف سے گولیاں چل رہی تھیں تو انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کور کیا، اور پوری دنیا میں یہ ہوا کہ نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں برسائی گئیں، اور ظاہر ہے کہ اس کا ایک ری ایکشن بھی آیا انٹرنیشنلی بھی. سو یہ بھی جس طرح صدیق بھائی نے کہا ہے کہ اگر کوئی، کیونکہ نظام اس حد تک لوگوں کے گھروں کے اندر گھس کے چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا، بے عزتیاں ہوئی، عدت جیسے گھٹیا کیسز کیے گئے، سب کچھ، یعنی جو اخلاقیات قانون کے جتنے بھی پستیاں ہیں اس میں وہ دھستے چلے گئے. لیکن اس کے اوپر یہ اگر بدتمیزی بھی کر لی تو یہ کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہے اس کے اگینسٹ. اگر آپ کمپیریزن کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کو حکمت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا چاہیے اور ٹریپ میں نہیں آنا چاہیے. صدیق بھائی بہت شکریہ آپ کا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ. کہ اس ٹاؤٹ کے ویوز ہوتے ہیں 5 سے 6 ہزار. سر 4-5 دن بعد وہ معاملہ دب جاتا ہے کہ نو کمنٹ زیرو ریچ والا. پھر کیا ہوتا ہے، وہ ٹاؤٹ ہفتے بعد ٹویٹ کرتا ہے، اس کے نیچے اس کے جو ویوز ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں 1,67,000. ٹھیک ہے، جس کے 6-7 ہزار ویوز تھے. 1,67,000 اس کے ویوز نظر آئیں گے آپ کو، 1900 آپ کو ریپلائی نظر آئیں گے، اور آپ کو کوئی 400 کوٹ ٹویٹ نظر آئیں گے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. یعنی پی ٹی آئی والوں کو کریڈٹ دیجیے، ان کی عقل مندی کو آپ، ان کے میسج کو خود ہی وہ، ان کی عقل مندی کو آپ داد دیجیے کہ جس ٹاؤٹ کے ٹویٹ کو 5-6 ہزار لوگوں تک جانا تھا، اور وہ ان ٹاؤٹ والے بھی ریٹویٹ نہیں کرتے، اور پی ٹی آئی والے ماشاءاللہ 1900 لوگ ریپلائی کر کے 400 کو ٹویٹ کر کے اس کی ٹویٹ کو پہنچا رہے ہیں 1,67,000 پہ.
پھر وہ ٹوٹ جا کے دکھاتا ہے سر یہ گیم ہے میری. اگلے دن بلکہ ایک نے دکھائی بھی, آپ نے دیکھا, وہ حیدر نقوی صاحب ہیں, انہوں نے, وہ مہوش کمار خان نے ٹویٹ کیا کہ پاکستان کا ایک پہلا انگلش چینل ہے اور وہ بڑی تعریف کر رہے ہیں سسٹم کی. اس کے اوپر لوگوں نے ظاہر ہے ریئیکشن وہی سیم, اس کی ریچ چلی گئی 1 ملین. اس کے اپنے فالوور میرے خیال میں کچھ 400-500 تھے, تو انہوں نے دکھایا کہ یہ ہماری پوسٹ ہے جس کی ریچ 1 ملین چلی گئی, اس نے اپنے پیسے بڑھوا دیے ہوں گے وہاں سے. دیکھیں میں اسپیسیفک تو کسی کی بات نہیں کروں گا, لیکن اوور آل جو نظر آ رہا ہے نا وہ یہ آ رہا ہے جس نے 1,67,000 کے ویوز آئے نا وہ کہے گا سر گیم دیکھی ہے میری آپ نے, بھائی کی گیم دیکھی ہے سر وہ ذرا, اور ساتھ ہی سر وہ پیسے تو تھوڑے سے سر پیٹرول ہی بڑھا دیں گے, ٹھیک ہے. وہ کہیں گے نہیں نہیں یار 1,60,000 ہمارے تو پورے مہینے کے بہت سارے بڑے بڑے پروجیکٹس کے 1,60,000 نہیں ہے ویوز ٹویٹر کے اوپر, اس کی ایک ٹویٹ کے آگے بڑھا دیں گے اس کے. اور میں نے کل بھی کہا تھا, میں آج بھی کہہ رہا ہوں, آپ ٹاؤٹس کے ساتھ بدتمیزی کریں گے آپ کو 3 نقصانات ہوں گے. پہلا یہ کہ آپ اس ٹاؤٹ کی برانڈنگ کر رہے ہیں, دوسرا یہ ہے کہ آپ اس نان ایشو کو ایشو بنوا رہے ہیں, تیسرا یہ ہے کہ اس ٹاؤٹ کی تنخواہ بڑھ جائے گی آپ کے میرے ہم سب کے ٹیکس کے پیسوں سے, ملنے تو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے نا, تو بھائی امریکہ سے آنے والی امداد سے تھوڑی مل رہے ہیں. نہیں ابھی پی ٹی وی میں نہیں بھرتی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, پی ٹی وی میں تو 50 لاکھ 55 لاکھ روپے, 20 25 25 30 لاکھ, اللہ تعالیٰ رحم کرے. لہٰذا آج پھر خدا نہ خواستہ تصادم ہو سکتا ہے. علیمہ خانم صاحبہ اور پی ٹی آئی کو ایک اسٹرانگ میسج اپنے ورکرز کو دینا ہوگا کہ کوئی آ کے سخت سوال کرتا ہے کرنے دے یار, کیا ہو گیا بھائی, ویسے بھی تو کر ہی رہا ہے نظام آپ کے خلاف, کیا ڈسکریڈٹ ہو جائے گا نا بندہ, کرنے دے. آپ کو علیمہ خانم کو انڈا مارا گیا کہ ان کی تذلیل کرنے کے لیے, کیا ان سے ان کی عزت کم ہوئی ہے بڑی ہے؟ ان کے بیٹوں کو اٹھایا گیا, ان کی عزت بڑی ہے یہ کم ہوئی ہے؟ عمران خان پہ عدت کیس, جب عمران خان پہ عدت کیس بنا تھا نا, میں کئی بار یہ بات کہہ چکا ہوں, سچی بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ عمران خان اور کسی چیز سے نہیں ٹوٹ سکتا, اس چیز سے عمران خان ٹوٹ سکتا ہے کہ جتنا گھٹیا اور نیچ وہ کیس ہے, جو عمران خان کی اہلیہ کے حوالے سے چیزیں اس میں لکھی گئی ہیں. لیکن پھر کیا ہوا, رانا سنولا نے 8 فروری کے بعد کہا کہ ہمیں سب سے زیادہ نقصان عدت کیس نے دیا, اور تو نے ریئیکشن میں آ کے نفرت میں آ کے ہمارے خلاف ووٹ ڈالا. بھائی عزت اور ذلت صاحب کا بار بار حوالہ دے رہا ہوں, سننے والا بھی ٹھیک ہے, اٹیالہ والا میں کہوں گا لوگوں کو ضرور جا کے سنیں. انہوں نے کہا کہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, زندگی اور موت, عزت اور ذلت اور رزق اللہ کے ہاتھ میں, ٹھیک ہے. سر اگر پیسے سے اگر کسی کو عزت مل سکتی ہوتی نا, اس وقت پاکستان میں سب سے معزز کون 3 لوگ ہوتے, وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. اگر آپ پیسے سے کسی کو ذلیل کر سکتے ہیں نا, تو عمران خان اس وقت سب سے پاکستان کا بدنام سیاستدان ہوتا ہے. وہی ہار آنے والے دن کے ساتھ اس کی محبت بڑھ رہی ہے, اس کی عقیدت بڑھ رہی ہے, اور اس کی فالوئنگ بڑھ رہی ہے, اس کا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے. اور یہ نظام تمام عدالتوں کو کسی فیصلے لے کر, عمران خان کے خلاف ہر طرح کے کیسز بنا کر, ہر طرح کی سزائیں دلوا کر, ہر طرح کا پروپیگنڈا کر کے, ہر طرح کے ٹی وی چینل اخبار استعمال کر کے, انٹرنیشنل اخبارات کو استعمال کر کے, یہ نظام اس حد تک گر گیا, ان کو شرم نہیں آتی. تو وہ انڈیا کا نہیں ہے ایک یوٹیوبر, وہ جو ہے میجر گوراواریہ, اس کے کلپ تھا عمران خان صاحب کے خلاف, وہ اس نظام نے تمام ٹی وی چینلز پہ چلوایا. اور کیا ہوا, اور سر اب جو باتیں وہ کر رہے ہیں وہ بھی چلوائے نا بھائی, آپ نے تو اس کو سچا بنا کے پیش کیا نا گوراواریہ کو, تو اب بھی اور جو پاکستان کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ بھی چلوائے نا. دن رات ٹی وی چینلز کی کوریج. بہرحال ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ایکشن تھا اور اس کا ریئیکشن تھا. دیکھیں ضروری نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ ایکشن کا ایکول ریئیکشن دیا جائے. مثلا 26 نومبر کو پی ٹی آئی کے لوگوں کو ڈی چوک کے اوپر گولیاں لگی, اسی لوگوں میں مظاہرین میں اگر واپس گولیاں چلائی جاتی, ایکشن کا ریئیکشن دیا جاتا, تو دونوں کا برابر ہو جاتا. آج جب وہاں پہ کارکنان پرامن تھے اور دوسری طرف سے گولیاں چل رہی تھیں, تو انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کور کیا, اور پوری دنیا میں یہ ہوا کہ نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں برسائی گئیں, اور ظاہر ہے کہ اس کا ایک ریئیکشن بھی آیا انٹرنیشنلی بھی. سو یہ بھی جس طرح صدیق بھائی نے کہا ہے کہ اگر کوئی, کیونکہ نظام اس حد تک لوگوں کے گھروں کے اندر گھس کے چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا, بےعزتیاں ہوئی, عدت جیسے گھٹیا کیسز کیے گئے, سب کچھ, یعنی جو اخلاقیات قانون کے جتنے بھی پستیاں ہیں اس میں وہ دستے چلے گئے. لیکن اس کے اوپر یہ اگر بدتمیزی بھی کر لی تو یہ کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہے اس کے اگینسٹ. اگر آپ کمپیریزن کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کو حکمت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا چاہیے اور ٹریپ میں نہیں آنا چاہیے. صدیق بھائی بہت شکریہ آپ کا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.